from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, नवंबर का महीना शुरू होने लगा है. पलट रही हैं फिर वही सर्दियों की उदास शामें. इस नवंबर के महीने में, उदास मौसम में, जर्नैल और उनके हमनवा तालियां बजाने वाले साथ बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं. उनकी परेशानी की वजह क्या है, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे. उससे पहले एक दिलचस्प खबर है, वो ज़रूर शेयर कर लीजिए. वो क्या है कि हुकूमत की कारकर्दगी ज़रा देखिए. वो अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं. ये हैं आसिम मुनीर और उनके हमनवा हुकूमत. वो ये बता रही है कि हमारी एयरलाइन हमारी हुकूमत के नीचे इसने इतनी तरक्की की, PIA ने, कि अब हम साउथ एशिया में 7वें नंबर पर आ गए हैं. अच्छा, 7वें नंबर पे आ गए. जैसे साउथ एशिया में 100 कंट्रीज थे. साहिबों, साउथ एशिया में सिर्फ 8 ममालिक हैं. नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब ममालिक हैं. अफगानिस्तान ये. उन 8 ममालिक में एक मुल्क ऐसा है जिसकी एयरलाइन ही नहीं है, कौमी एयरलाइन, ग़ालिबन भूटान. ठीक, आई मे बी रॉन्ग. भूटान एक एयरलाइन है, एक कंट्री जिसकी एयरलाइन ही नहीं है. अब 7 का मुकाबला हुआ, उसमें आप सबसे नीचे आए हैं और तालियां बजा रहे हैं कि हम नंबर 7 पे आ गए साउथ एशिया में. बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन थी इमरान खान की. एक तो ये पैदाइशी जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं, और फिर बाद चलो नहीं पढ़ा लिखा कोई बात, कोशिश भी नहीं करते. ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इनकी ये तरक्की है, ये इनकी प्रोग्रेस है इस हुकूमत की. अब यहाँ से आप इनका अंदाज़ा लगा लीजिए. PIA वो एयरलाइन है जो कभी दुनिया की नंबर 1 की जो एयरलाइन थी उसमें शुमार होता था उसका. और ग़ालिबन मलका विक्टोरिया ने भी एक दफ़ा उससे सफ़र किया. बड़े बड़े लोग प्रेफर करते थे PIA से सफ़र करना जी. और जब वो आई थी तो ग़ालिबन उन्होंने कहा था एक जुमला, एक लाइन जो बाद में हमने PIA में बड़ी उसको इस्तेमाल किया, बड़ी ज़हानत से इस्तेमाल किया था. वो जुमला ये था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, PIA. ये हमारे स्लोगन का हिस्सा होता था. बहुत खूब, बहुत अच्छा वक्त गुजारा PIA ने. अच्छा, एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जा रहे थे कहीं, तो वो क्या नाम था उनका, असगर खान साहब का, जो उसके चेयरमैन थे, तो वो जल्दी जल्दी अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा तेज़ चलाओ गाड़ी. उसने कहा सर बस चलाता हूँ. तो कहेंगे नहीं, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा, ये PIA का जहाज़ है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये दिमाग था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का. और वो जो चेयरमैन थे ज़ुहर, उनका नाम मैं भी सही तरह से नहीं याद आ रहा मुझे. तो ये मतलब सूरत हाल थी उसकी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए PIA की. खैर, इन्होंने सब ने मिलकर उसका बेड़ा गर्क किया है. अब आइए दूसरी खबर की तरफ. अब ये देखिए, ये ज़रा खबर देखिए आप. मैं अक्सर कहता हूँ ना कि देखो, अमेरिका पे या किसी पे भी डिपेंड नहीं करो. हर मुल्क अपनी गर्ज के लिए डील बनाता है. अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान में 10 साल का दिफाई मुआहदा हुआ है. वो सारे सैटेलाइट जो चाइना ने अब पाकिस्तान को दिए थे, जिनको देखकर आपने इंडिया में घुस के उनको मारा था, वो सारे सैटेलाइट अमेरिका इनको देगा, भारत को देगा. अब क्या उससे जंग करना आसान हो गया? क्या आप अमेरिका को रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोक सकते. सबके अपने मफादात हैं. और जैसे ही उनका मकसद आसिम मुनीर से पूरा हो जाएगा, जहाँ ये गलती करेंगे, जहाँ से ये अधूरा काम छोड़ के भागेंगे, ये बात याद रखिएगा, फिर उसके बाद इनका जिक्र भी ना होगा अफसानों में. ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे. अच्छा साहिबो, देखिए, आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमारे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे अच्छे तबसरे उस पर करते रहते हैं. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक कानूनी मसला है, बहुत अहम मसला है, हम जानते हैं. लेकिन हमें ये भी इल्म है साथ कि पार्लियामेंट उनके नीचे लेटी हुई है, उनके कदमों के, आसिम मुनीर के, और उनके सर के ऊपर उसका हाथ है, ट्रंप का. तो वो एक्सटेंशन तो ले लेंगे.
دیکھیے 2024 میں جو قانون اس نے پاس کروایا تھا وہ اسی لیے کروایا تھا کہ جہاں پہ 3 سال کا تھا کہ 3 سال کی مدت تھی ایکسٹینشن کے لیے، وہ 5 سال کر دی گئی تھی، تو اس کے حساب سے تو ان کے بھی 2 سال بنتے ہیں، تو اس پہ ہم کیوں اپنا وقت لگائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس قانون یہاں تک تو سمجھنا چاہیے، سمجھنا سب کچھ چاہیے، لیکن اس کو ایک طرف رکھ کے اس کے قانون، اس کے دماغ کی طرف، قانون کو ایک طرف رکھے، ہمیں اس کے دماغ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ان کا یہ جو محاذ ہے ان کے لوگوں کا، انٹلیکچوئل بینک ہے، اس کو جا کے ہمیں پکڑنا چاہیے، اس طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اچھا دیکھیے، اس وقت جو جنگ عمران خان جیت رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کا انٹلیکچوئل بینک، دیکھیے آج کی دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ ہو، کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو، کون سی قوم ترقی کرے گی؟ ایک بہت بڑا سیشن ایک یہاں تھا، وہ میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا کہ بھئی نیکسٹ سینچری جو ہے وہ کس کے نام ہوگی؟ جس کے پاس جتنی اچھی انٹلیکچوئل بینک ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ عمران خان کو ابھی تک یہ زیر اس لیے نہیں کر سکے، رائامہ اس کو نہیں ختم کر سکے، عمران خان کا انٹلیکچوئل بینک اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو جو حق پہ ہوتا ہے نا اس کو مٹانا ناممکن ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر اس کو کمیونیکیشن اسکل حاصل ہو اور وہ ایمان سے کے ساتھ لگ جائے، پھر آپ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ عمران خان کو سپورٹ کرنے والا صرف ایک وقار ملک، ایک بندہ، ان کے سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کا جو بینک ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے، صرف ایک بندہ۔ اور ایسے کتنے بندے موجود ہیں؟ ڈاکٹر شہباز گر ہیں، عمران ریاض خان ہیں، اور وہ صابر شاکر ہیں، صدیق، بہت سارے لڑکے موجود ہیں، اور ہر ایک میں اتنی قوت ہے کہ یہ سب کو ملا لیں، نجم سیٹھی سے لے کے وہ لڑکا منیب ہے، کیا محیب، کیا نام ہے، محیب، سارے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، وہ توبہ، وہ منیب نام ہے اس کا، محیب نہیں ہے، محیب کے کچھ اور معنی ہے، منیب کے اور کچھ، تو ان سب کو ملا لیں تو یہ ایک بندہ ان کے لیے کافی ہے، تو یہ اس سے تو نہیں جیت سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نومبر میں یہ اب وقت آ رہا ہے فیصلے کی طرف، تو انہوں نے عمران خان کو جو ہے دوبارہ آئسولیشن میں ڈالا ہے، اور اس مرتبہ یہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لگتا ہے نومبر دسمبر میں آخری راؤنڈ ہوگا۔ اچھا، اب ہمیں اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کو فیور کرنے والا میڈیا کس اینگل سے اور کس تیزی سے آگے بڑھتا ہے، یہ اب ہماری سب کی ڈیوٹی ہے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ اے میں نے لکھا تھا، اس وقت عاصم منیر ٹرمپ کی تعریف سے مدہوش ہو چکے ہیں۔ اب مدہوش آدمی پھر کس کام کا رہتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے، بڑی غلطی کریں گے، تعریف کے بعد بڑی غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسے بیجا تعریف نہیں کرتا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر بی، اس کے پاس تعریف ہے، اس میں مدہوش ہے۔ عمران خان بھٹی میں کندن بن چکا ہے، وہ بالکل سالڈ ہو چکا ہے، لائک اے راک۔ وہ یہ تہیہ کیے بیٹھا ہے کہ زندگی میں جیل سے باہر چلا جاؤں تو کتنے سال جیوں گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو پھر میں کبھی نہیں مروں گا۔ جب تک یہ قوم رہے گی، پاکستان رہے گا، میرا نام رہے گا، چاہے وہ 500 سال ہو، 1000 سال ہو، پھر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایسے ڈٹرمنیشن سے جنگ کر سکتے ہیں؟ نہ، نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھیے صاحب، عمران ایک نظریے پہ کھڑا ہے، عاصم منیر تعریف کے ایک دلدل پہ کھڑے ہیں، عاصم منیر تعریف کے ایک دلدل پہ کھڑے ہیں، بڑی جلدی احساس ہو جائے گا ان کو۔ اچھا، اس کو اور زیادہ مختصر اور آسان بناتے ہیں۔ دیکھیے، عاصم منیر کی ایکسٹینشن میں ان کے سارے خواب، سارے ارادے جو ہیں وہ ایک جگہ ہیں، اور ان کے پاس ایک ٹائم لیمٹ ہے۔ عمران خان کے پاس کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ ہر گزرے ہوئے کل سے زیادہ وفادار ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا جناب، دیکھیے سیاست جو ہے نا، وہ ایک بہتا ہوا
ایک ایسا گیم ہے جو ان کا، میں اکثر کہتا ہوں نا یہ فوجیوں کے بس کا کام نہیں ہے. دیکھیے اگر عاصم منیر صاحب میں ذرا سی بھی ذہانت ہے تو وہ نواز شریف کے عمران خان سے ہاتھ ملانے کی جو کوشش ہو رہی ہے نواز شریف کی، اس سے پہلے اگر عمران خان سے ہاتھ ملا لیں تو یہ ان کی ذہانت ہوگی. جناب سیاست میں شرم، تذبذب کا شکار رہنا خودکشی کرنے کے برابر ہوتا ہے. اب جو جلدی ایکشن لے لے نواز شریف یا عاصم منیر، تاریخ میں وہی مقام پائے گا. سیاست میں شرم یا دیر کرنا یا حالات یا مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا خودکشی کرنے کے برابر ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کی طرف یہ کتنی تیزی سے بڑھتے ہیں. صاحبوں، اگر عاصم منیر عمران کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ عمل ایسا ہوگا کہ کوئی انسان اپنے پورے کپڑوں میں، جسم میں تیل ڈال کے آگ لگا لے اور پھر 50ویں منزل سے نیچے کود جائے، اس کی موت یقینی ہوگی. اور یہ سب کو لے کے ڈوبیں گے، یہ پاکستان کو چوٹ لگا کے جائیں گے. میرے یہ الفاظ یاد رکھے گا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اللہ انہیں اتنا ذہن دے دے کہ یہ وقت سے پہلے عمران سے، میں اب یہ لفظ استعمال کرتا معافی مانگ لو، چلو معافی نہیں مانگو، کچھ ایسا کرو کہ پاکستان بھی بچ جائے اور معاملہ بھی بگڑے نہیں. دیکھیے اب یہ آئی بال ٹو آئی بال، یہ جو ایک دوسرے کو گھورنے والا وہ ہے نا، یہ اب زیادہ دیر چلے گی نہیں. سیاست کا یہ میدان ایک دوسرے کو گھورنے کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے صاحب. سیاست ٹائمنگ، جرت، حالات کے مطابق حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موو کرنے کا نام ہے. آئی بال ٹو آئی بال یہ کوئی، وہ بچپن میں ہم بھی کھیلتے تھے، آپ نے بھی کھیلی ہوگی یہ گیم، نہیں یہ وہ گھورنے کا مقابلہ نہیں ہے. اب آپ اس مقام پر آ گئے ہیں، نومبر آ گیا ہے، اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہاں یہ ایک لمبی بحث ہے، میں جلد مختصر اس کو کرتا ہوں. 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. پوائنٹ نمبر 1، اچھا میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے وقت پر ایکٹ کیا. تمہاری طرح شرمانے والے، اپنی ہر بات کو چھپانے والے اور تذبذب کا شکار رہنے والے، ایسے لوگوں کو تاریخ میں کوئی مقام نہیں ملتا ہے. اگر تم میں ذہانت ہے تو جا کر جرت کا، حکمت کا، ذہانت کا اظہار کرو، عمران سے ہاتھ ملاؤ، پاکستان کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ملک کو لے کے آگے چلو. یہ آئی بال ٹو آئی بال اور ایک جگہ کھڑے رہنا یہ کوئی سلوشن نہیں. لوگوں کو اغوا کر لینا یہ سلوشن نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے. اب آج یہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوتی، ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کے دل میں تمہارے لیے مزید نفرت بڑھ جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، ان کو ایسے سمجھاؤ، دیکھو میدان جنگ میں آپ کا گولہ بارود، آپ کا ٹینک، آپ کا جہاز، آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں، یہ سیاسی میدان کے ہتھیار نہیں ہیں، یہ میدان جنگ کے ہتھیار ہیں. سیاسی میدان کے ہتھیار ہیں حکمت، سچائی، تدبر، وقت پر فیصلے، جرت. تمہارے پاس یہ ہتھیار ہونے چاہیے. لوگوں کو کب تک اغوا کرو گے یار؟ میں نے پہلے کہا نا یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 3، مائی فرینڈ، گیم از کمنگ ٹو این اینڈ، پارٹی از اوور. وہ ایک نمبر تھا ولی نیلسن کا، وہ آپ لوگ بھی سنیے گا، ہم نے کالج زمانے میں بہت انجوائے کیا. ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور. پارٹی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے صاحب. اب آپ چراغ گل ہونے کا وقت آ گیا ہے. صبح کے 4 بج رہے ہیں، جلدی دروازے بند ہو جائیں گے. اب آپ فیصلہ کیجئے، ایسا فیصلہ کیجئے کہ جس میں پاکستان کو بچایا جا سکے، آپ کی بھی عزت بچ جائے، ان کا بھی کام ہو جائے. اور اگر آپ میں ضد ہے اور وہ ہے اکڑ ہے تو اکڑ دکھائیے، آپ ضد دکھائیے. آپ اکڑ اور ضد سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کہا وہ نظریے پہ کھڑا ہے، تم ٹرمپ کی تعریف کے دلدل پہ کھڑے ہو.
اس کا فرق سمجھیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ صاحبوں ٹائم ضائع ہو جائے گا، اور بھی کچھ اہم پوائنٹ تھے لیکن آئی تھنک دس از گڈ انف۔ تو آپ اگر میرے بات سے سہمت ہیں، سہمت ہندی میں بڑا اچھا لفظ ہے سہمت، تو اگر آپ کو بہت یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چاروں طرف انہوں نے ایسے ایسے جیمرز لگائے ہیں، لیکن ہم گیو اپ نہیں کریں گے۔ آپ کر لیجئے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔